बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। भारत ने पाकिस्तान से जिस अंदाज में शिकस्त खाई है, इबरतनाक शिकस्त खाई है, उसे अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अब मुख्तलिफ हीले और बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं। वो हर आए रोज़ कोई नई एक कहानी, झूठी कहानी घड़ देता है और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि उसकी शिकस्त की क्या वजह बनी है। उसने बयानिए के मैदान में, सिफारती मैदान में और असल मैदान जो मैदान जंग था, उसमें भी शिकस्त खाई है। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा मौका नहीं जाने देता जिसमें कोई ना कोई प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान के खिलाफ न करे। हालांकि पूरी दुनिया अब भारत को पहचान चुकी है और जिस तरह से आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की आवाज़ को संजीदगी से सुना जा रहा है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुना जा रहा है, उससे भी भारत बहुत परेशान नज़र आता है। हालिया दिनों में ही मुख्तलिफ जो फोरम्स पे भारत और भारत के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा गए हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ है वो ख़ुद भारत के लिए भी परेशान कुन है और पूरी दुनिया भी उसे देख रही है। भारत ने पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के दफातर के हवाले से जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया है, वो भी अब बेनकाब हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के अंदर अपने कोई दफातर खाली करने जा रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक अरसे से यानी साल से पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशंस कर रहा है वो यूरोप, आयरलैंड से कर रहा है और यहाँ पर उसका एक लेज़ान दफ्तर, एक राब्ता दफ्तर यहाँ पर मौजूद है। वो न सिर्फ इस राब्ता दफ्तर बल्कि पूरी दुनिया में जो उसके राब्ता दफ्तर मौजूद हैं, उस हवाले से वो नई टेक्नोलॉजी और नए मैदान की तरफ जाने के हवाले से जो उसका एक इनकलाबी विजन है, वो उस हवाले से सोच रहा है और इन लेज़ान दफातर के मुस्तकबिल के हवाले से वो सोच रहा है। पाकिस्तान में उसका वाहिद यही राब्ता दफ्तर था। भारत ने यह प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। वजारत आईटी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये महज एक प्रोपेगेंडा है। हालांकि पाकिस्तान में इसका एक ही राब्ता दफ्तर मौजूद है, बाकी साल से पाकिस्तान में ये ऑपरेशंस यूरोप से हो रहे हैं। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में अपने लाइसेंसिंग और कमर्शियल मुआहदों के इंतजामात यूरोप से एक अरसे से देख रहा है, जबकि रोज़मर्रा की जो उसकी सर्विसेज हैं, जो उसकी सर्विसेज की फराहमी है, वो यहाँ पे जो उसके मकामी सर्टिफाइड शराकतदार हैं, वो उनके सपुर्द हैं, वो उसके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। इसके साथ साथ जो पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो निज़ाम है, वो बैनुल-अक़वामी ऑपरेशंस के एक नए ढांचे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान में भी वो अपने लेज़ान ऑफिस के मुस्तक़बिल के हवाले से गौर कर रहा है। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में अब ज़ाहिर है कि मुलाज़िमीन की तादाद कम होती जा रही है और माइक्रोसॉफ्ट भी इसी हवाले से काम कर रहा है, क्योंकि एआई ने बहुत से मुलाज़िमीन की जगह ले ली है और बहुत सा काम एआई कर रहा है। इसके साथ साथ क्लाउड बेस्ड और शराकतदारों के ज़रिए जो खिदमात की फराहमी है वो भी मुहैया की जा रही है। तो दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये इनखिला नहीं बल्कि शराकतदारों पर मबनी मॉडल की तरफ एक तरह की मुंतकिली है। तो लिहाजा आज हम अपने इस प्रोग्राम के पहले मरहले में इसी हवाले से बात करेंगे। हम स्टूडियोज़ में जो मेहमान कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं IT एक्सपर्ट जनाब इंजीनियर शहरियार लियाकत साहब। शहरियार लियाकत साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। शहरियार साहब, एक तो पाकिस्तान की जो IT बरामदाद हैं वो भी बढ़ रही हैं और वो हमारी एक्सपोर्ट में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक डिजिटल असर रसूख है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी भारत के लिए बड़ा परेशान कुन है। इससे पहले कि आप सवाल के जवाब दें, हमें साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब भी गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं। जमील साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जी शहरियार साहब। जी बिल्कुल। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात हम सिर्फ कर लेते हैं तो हमारे 80% यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हैं और इस पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के पास प्रीमियम क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में जो फ़िज़िकल ऑफिस था वहाँ से क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। इसमें दो सर्विसेज होती हैं, एक होती है सेल्स और दूसरा होती है कस्टमर ट्रेनिंग्स। आपको ये बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट SaaS इम्प्लीमेंट करती है। अब SaaS इसका क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यानी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अप्रॉक्सीमेटली 2018 के बाद SaaS इम्प्लीमेंट करने से यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है थ्रू सॉफ्टवेयर के लिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास कस्टमर हैं, जो प्रीमियम कस्टमर हैं, उनका ट्रेनिंग्स होती हैं और साथ सेल्स होती है।
مائکروسافٹ نے 2020 کے بعد یعنی کووڈ کے بعد اپروکسیمیٹلی یہاں پر بہت ساری ایسی کمپنیز ہائر کی ہیں جو کہ ٹریننگ سیشن امپلیمنٹ کرتی ہیں. یعنی کہ آپ مائکروسافٹ سے اپنے پروڈکٹ پرچیز کر لیتے ہیں اور پھر وہ کمپنیاں آپ کو سروس پرووائڈ کرتی ہیں ایز اے ٹریننگ سیشنز کے لیے. تو جو یہاں پر مائکروسافٹ کا آفس تھا جو سیشن پرووائڈ کر رہے تھے, اب ان کا تقریباً کام منیمائز ہو چکا تھا, تقریباً اپروکسیمیٹ ختم ہو چکا, کیونکہ جو آپ کے پاس ٹریننگ کمپنی تھی یعنی آؤٹ سورس کمپنی تھی وہ ٹریننگ پرووائڈ کر رہی ہیں. تو اس لیے مائکروسافٹ نے اپنے جو سیلز اور ٹریننگ سیشنز تھے ان کو تقریباً یہ کہوں گا کہ لے آف کیا ہے, اور تقریباً 9000 تھرو آؤٹ دا ورلڈ امپلائیز کو انہوں نے لے آف کیا ہے. یہ وہ امپلائیز ہیں جن کو AI نے ریپلیس کر لیا ہے. اس وجہ سے تقریباً یہ پاکستان کے اندر جو سروسز ہیں وہ تھرو آئی لینڈ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, اور جو آؤٹ سورس سروسز ہیں جیسے ٹریننگ اور سیلز وہ انہوں نے آؤٹ سورس کر دی ہوئی ہیں. یعنی کہ یہ تو جو آئرلینڈ سے آپریشن ہو رہا ہے یہ تو ایک عرصے سے ہو رہا ہے, سال سے یہ ہو رہا ہے. یہ لائف ٹائم ہی رہے گا اور یہیں سے امپلیمنٹ ہوتا رہے گا. جو آپ کے ٹریننگ سیشنز تھے وہ انہوں نے کیونکہ آؤٹ سورس کر دیے ہیں, اب وہ آؤٹ سورس کمپنی کر دی, اور یہ کافی بہتر ہے پاکستان میں. جو چھوٹی اسمال انٹرپرائزز کمپنیز ہیں وہ اپنے آپ کو گروتھ کروا رہی ہیں تھرو اس پروسیس سے, اور اس وجہ سے مائکروسافٹ کے اوپر بھی برڈن کم ہوا ہے اور چھوٹی کمپنیاں گروتھ میں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. اور یہاں جو یہ ایک رابطہ دفتر ہے, رابطہ دفتر کا ایک کردار ہوتا ہے. جی بالکل, یہ اصل میں آپ کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر لینگویج گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ نارملی انگلش ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انگلش میں ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں. مائکروسافٹ ہر ایک کنٹری کے اندر اپنا رابطہ آفس کرتا ہے تاکہ اس لینگویج گیپ کو کم کر سکتے ہیں, کیونکہ اب اس نے لے آؤٹ کر لیا ہے, آپ نے آؤٹ سورس کر رہا ہے کمپنیز کو, تو یہ اب تو چیز گیپ آٹومیٹکلی منیمائز ہو رہا ہے, اور اس لیے اس سے پرفارمنس بہتر ہوگی مائکروسافٹ کی. نہ کہ ہم یہ کہیں گے اب مائکروسافٹ پاکستان سے خدا نخواستہ جا رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی سروسز پاکستان میں فار ایور رہے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ 80% یوزر مائکروسافٹ کے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے جسے آپ پریمیم یوزرز کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہمارا فٹ پرنٹ ہے IT کے اندر پوری دنیا کے اندر, اس کا بتائیے, کیونکہ ہمیں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ہمیں ایک بہت اچھی پوزیشن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس گنجائش بھی بہت زیادہ موجود ہے. میں اس فخر محسوس کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ پاکستان کے ڈیولپرز تھرو آؤٹ دا ورلڈ اپنے آپ کو منا رہے ہیں. بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز کے اندر بہت ساری ایسی بڑی بڑی پروڈکٹ جہاں پر ڈیولپرز پاکستان کو پرائرٹی دی جاتی ہے. اب ہم بہتر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خاص طور پہ ہمارے جو انڈینز ہیں ہم اس سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ایسی بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بتاؤں, ہیلتھ کے اندر ہماری بہت بڑی بڑی پروڈکٹس ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوتی ہیں, اور اس کو ایک بڑا ایڈوانٹیجز مل رہا ہے, اور اس وجہ سے پاکستان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم دنیا کے سامنے بھی اپنے پروڈکٹس کو پیش کر رہے ہیں, مختلف جو فورمز ہیں ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہمارے پاس کیا ہے, وہ بھی ایک اٹریکشن پیدا کر رہی ہے دنیا کے لیے ہماری پروڈکٹس کے اندر. 100% ہماری بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو انٹرنیشنلی ایوری ڈے ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں, اور وہاں پر یوزرز آتے ہیں, اپنی پروڈکٹ پسند کرتے ہیں. ایک پروڈکٹ کی فنکشنالٹی ان کو 100% ملتی ہے. سیکنڈ, پروڈکٹ بہت ماشاءاللہ چیپ بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پروفیشنلی ریکگنائز بھی ہوتی ہے. کئی ایسے کمپنیز ہیں جو کہ سیٹسفائیڈ ہو چکی ہیں اور انٹرنیشنلی وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. ٹھیک. برگیڈ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ہیلے بہانے چاہیے ہوتے ہیں, کبھی وہ ایک بات کرتے ہیں کبھی وہ دوسری بات کرتے ہیں. اب یہ انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا کیا, یعنی بھارت اپنے جو شرارت ہے یا جو ایک نیگیٹیوٹی ہے وہ اس سے باز نہیں آ رہا, لیکن پوری دنیا کو اس کی حیثیت کا پتہ ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی. دیکھیں دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا, اور ہم سٹارٹ سے دیکھ لیں ان کے چیف آف ڈیفنس سروسز اسٹاف نے بات کی, وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بات کی. اس کے بعد اب ریسنٹلی کیپٹن شیو کمار نے بات کی, جو نیول اٹیچی ہے ادھر وہاں پہ تاشی ہیں, انہوں نے بات کی ہے. پھر اس کے بعد اس نے تو کہہ دی کہ پولیٹیکل کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہماری پرفارمنس کا مسئلہ ہوا ہے. پھر ابھی ڈپٹی چیف آرمی جو اسٹاف ہے انہوں نے بات کی ہے, تو انہوں نے اس کو ایک اور ڈیفرنٹ اینگل دیا کہ کہا کہ ہمیں مار پڑی ہے, لیکن ہمیں دیکھیں مارنے والے بھی 3 لوگ تھے. انہوں نے کہا ہمیں بہت مارا ہے, انہوں نے کہا ابھی چائنا کی بھی بات کی, ترکیہ کی بھی بات کی, لیکن دیکھیں کہ آگے سامنے تو پاکستان ہی تھا جس نے پاکستان نے ان کو مارا.
اور اس کے علاوہ پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس جو ویپنس ہے 81% چائنیز ویپنس ہے اور چائنا کا ہتھیار انہوں نے یوز کیا. تو بھائی ہم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس اسرائیل کے ڈرونز بھی ہیں, رشیا کے S-400 تھا. بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی کی معذرت, ہمیں ایک کوئک بریک کی طرف جانا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب آپ بات کر رہے تھے. میں بتا رہا تھا کہ انڈیا کے پاس اسرائیلی ڈرونز تھے, فرانس کے رافیل تھے, USA کے ویپنز تھے, اور اس کے علاوہ رشیا کے S-400 بھی تھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ آ کے ممالک وہاں پر لڑ رہے ہیں. میٹر کیا کرتا ہے, دیکھیں کہ دنیا میں آپ تو ویپنز کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. سو اٹ از مین بیہائنڈ دی گن, یا اس مشین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. سو پاکستان اگر J-10C اگر کمپیئر کرے رافیل سے تو وہ اس درجے کا تو نہیں تھا, لیکن ہم نے جس طریقے سے یوز کیا, سو کریڈٹ دیں پاکستان آرمڈ فورسز کو. فتح 1 کو اگر ہم نے یوز کیا تو ہمارے وہ ہماری کیپیبلٹیز تھیں. اور دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے اس بات چیت کی, پھر انہوں نے ایک اور بڑی ریولیشن کی ہے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دو سائٹس پہ ہمارے S-400 ڈسٹرائی ہوئے ہیں اور ہم اس کو نیا رشیا سے لے رہے ہیں. سو وہ بھی کنفیس کر لیا. پھر انہوں نے کہا DGMOs نے فون کر کے بتایا بھائی جو آپ کی فلانی لوکیشنز پہ جو موومنٹس ہو رہی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, بی کیئرفل. تو وہ کہہ رہا تھا بھائی ہم کیسے اپنے ایسٹس موو کرواتے جب پاکستان واز مانیٹرنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو پاکستان کی وہ کیپیبلٹی تھی, جب ہم کہتے ہیں نا ملٹی ڈومین آپریشنز میں ہم کنٹرول کر رہے تھے, انفلوئنس کر رہے تھے, تو وہ ہمارے اس میں وہ چیزیں اس میں وہ تھی. اب یہ ہے دیکھیں کہ آہستہ آہستہ وہ کنفیشنز کرتے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی یاد ہو کہ جے شنکر نے مان لیا تھا کہ ہمارے 3 رافیل گرے ہیں, انہوں نے کہا پاکستان سے ہمیں ایسے توقع نہیں تھے, بچوں کی طرف انہوں نے ایسی بات کی, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اب دیکھیں کہ دے ول ٹیک 10 سے 15 سال لیں گے یہ اس کو ایکسکیوزز دیتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا, کیسا ہوگا. اب اس میں اسٹڈیز ہو رہی ہیں, تھنک ٹینک اس پہ اسٹڈیز کر رہے ہیں, ریسرچ پیپر لکھے جا رہے ہیں, مقالے لکھے جا رہے ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں. وار گیمنگ ہو رہی پاکستان نے ایسا کیوں کر کیا. اب ایک امپورٹنٹ چیز ہے, پاکستان اب بڑا واضح کیا ہے. اب پاکستان نے کہا کہ انیشیل ہمارا فوکس تھا وہ ملٹری ٹارگٹس پہ تھا, ہم نے سیویلینز کو ہٹ نہیں کیا, ان لائک انڈیا جو مریدکے میں یا ایلزویر بہاولپور میں باغ میں کوٹلی وہ سیویلین ٹارگٹس ہیں. اب ہم شروع کریں گے ایسٹ ٹو ویسٹ. اس کا مطلب یہ ہے ہم اروناچل پردیش سے سٹارٹ کریں گے, میزورام سے سٹارٹ کریں گے, ناگالینڈ سے سٹارٹ کریں گے, منی پور سے سٹارٹ کریں گے, اور پھر ہم ادھر سے ویسٹ بنگال سے ہوتے ہوئے ہم بیکانیر کے طرف آئیں گے. سو یہ ایک میسیج ہے, فیوچر میں ہمارے ٹارگٹس ہوں گے ان کے انڈسٹریل سینٹرز, اکنامک ہب, ٹریڈ سینٹرز, پورٹس ہوں گے, اور جو ان کے IT جو ہبس ہیں وہ ہمارے ٹارگٹس ہوں گے. ہمارے میزائلز کے بھی ہوں گے, ہمارے میونیشنز کے بھی ہوں گے, ہمارے ڈرونز کے بھی ہوں گے. سو پاکستان نے یہ کلیئر ہے پاکستان کے, ہمارا جو بھی رسپانس ہوگا فیوچر میں اگر مس ایڈونچر ہوتا ہے اٹ ول بی میسیو اور لیتھل قسم کا ہوگا. کیونکہ اب وہ خود ہی مان رہے, جے شنکر نے کہا کہ یہ مجھے JD وینس نے فون کیا اور بتایا کہ بھائی پاکستان کا جو جواب بڑا سخت آنے والا ہے. تو وہ ہم نے دیکھے, ہم نے اپنے زنبیل سے صرف آپ سمجھ لیں 5% بھی شو نہیں کیا ہے. بالکل ٹھیک. اب جب آئے گا وقت تو اب دنیا مانتی ہے, تھنک ٹینکس مانتے ہیں پاکستان کی کیا کیپیبلٹی ہے. سو پاکستان کی ریلیونس اسٹیبلش ہو چکی ہے, اور جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا کنسیپٹ تھا وہ پاکستان نے لے لیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کہ پاکستان کی جو پروفائل ہے ایز اے جیو اسٹریٹجک پلیئر وہ بڑھ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جمیل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ایک سوال میں شہریار لیاقت صاحب سے میں پوچھ لوں. شہریار صاحب, اپریل 2025 میں جو ایک سمٹ ہوئی تھی DFDI میں 2025 میں اسی سال, اس میں پاکستان نے کچھ $700 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری ظاہر ہے وہ اس نے معاہدے اس کے حاصل کیے. یعنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیکنالوجی کے شعبے میں اور IT کے شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ آنے والے کچھ عرصے میں پاکستان اس شعبے کو بھی لیڈ کرے گا, اور پاکستان اس شعبے کا ہب ہوگا. جی بالکل,
میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایڈ کیا تھا، تقریباً پوری ورلڈ آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے ڈیولپرز ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ مین ٹرسٹ ہوتا ہے آئی ٹی کے اندر. اگر آپ کا ڈیولپر بہت اچھا ہے اور وہ ڈیلیور کر سکتا ہے، آن ٹائم کر سکتا ہے، دین ایوری باڈی آن ٹرسٹ آن یو. تو اس طرح سے ابھی جتنے بھی ابھی 2 سبمٹ یہ ہو چکے ہیں. 2023 میں ایک سبمٹ ہوا تھا دبئی کے اندر، وہاں پر 80% 95% جو ہے نا وہ پاکستانی ڈیلیور کیا انہوں نے، اور ان کی پروڈکٹ یو اے ای میں فیوریٹ قرار دی گئی. وہاں سے پاکستانی ڈیولپر کا بہت ٹرسٹ بنا. خاص طور کے اوپر ہمارے جو کراچی کے ڈیولپرز ہیں انہوں نے اپنی پروڈکٹ وہاں پر نمایاں کی، وہاں پر پوزیشنز لی، اور ان پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کر کے پاکستان کے لیے ایک ریونیو جنریٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 2 ایئرز میں ہم آن دا ورلڈ فیوریٹ ہوں گے ہر آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر. اور گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، جو آئی ٹی 100% منسٹری الحمدللہ ہے. فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ہمارے لیے سوچ رہا ہے، ہمارے لیے کچھ اچھے راستے انہوں نے لیے ہیں جو ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے فیوریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو جتنا بھی پروپیگنڈا کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کچھ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کے اوپر الحمدللہ ہماری ایک اچھی گرپ ہے، اور ہم ان چیزوں کو میٹر نہیں کرنے دیتے اور نہ ہونے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شہریار لیاقت صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. جمیل احمد خان صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. یہ جو شروع میں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بیانیے کی جنگ ہوتی ہے، ایک سفارتی محاذ پہ ہوتی ہے، اور ایک میدان جنگ میں ہوتی ہے. تینوں جگہوں پہ ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا، لیکن اب جو ہے وہ بھارت ظاہر ہے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. اس کا نیا ہے وہ بھی پٹا ہے، اور وہ کبھی پاکستان کے خلاف یہ چھوٹی موٹی باتیں کر کے کہ جی مائکروسافٹ کے دفاتر یہاں سے جا رہے ہیں، یہ جھوٹے پروپیگنڈے کر کے وہ اپنی کوئی تسلی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اس کے بیانیے کو تو پوری دنیا میں کوئی وقت ہی نہیں اس کی، اور کوئی اس کو اہمیت نہیں ملی. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ یہ تو درست ہے فی الوقت، لیکن ہمیں اپنے مخالف جو ملک ہے، جو ہمارا دشمن ملک ہے، اس کی عیاری اور بکاری وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اور اس وقت یقیناً ایک سبقت ملی ہے، اور وہ سبقت ان تینوں معاملات میں ملی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نیریٹو کے معاملے میں، اسی طریقے سے سفارتکاری کے معاملے میں، اور ساتھ ساتھ ہماری جو عسکری معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں سبقت ملی ہے. اور اسی سبقت کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پذیرائی بڑھی ہے. اسی سبقت کی وجہ سے وائٹ ہاؤس سے فون آنا شروع ہو گئے ہیں. وائٹ ہاؤس کے اس دنیا کا سب سے طاقتور صدر، سب سے طاقتور ملک کا صدر، وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو لنچ پہ 1 گھنٹے کے لیے بلاتا ہے، اور اس کے ساتھ 2 گھنٹے تک مختلف. ظاہر ہے وہاں لنچ پر خالی صرف کھانا تو نہیں ہوتا ہے نا، وہاں بہت سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. اور یقیناً جو تناظر چل رہا تھا انڈیا پاکستان کی جنگ کا، اس زمانے میں اسی تازہ بات تھی، ختم ہوئی تھی. ساتھ میں اس کے ایران والا معاملہ جو چل پڑا. اسی طرح مڈل ایسٹ میں غزہ کا اور باقی معاملات ہیں، تو بڑی آسانی سے اس چیز کو کیا جا سکتا ہے اندازہ کہ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہوگا. اور پاکستان اگر یہ باتیں جس طرح کے ویسے بھی ایک اندازہ بھی ہو رہا ہے اور باتیں باہر نکل کے بھی آ رہی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک اسٹیبلائزر کے ملک کے طور پر وہ اس جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ابھرتا نظر آ رہا ہے. آپ کے بنیادی سوال کا بنیادی جواب وہ یہ ہے کہ یس، اس وقت فی الوقت حالانکہ 34 ممالک میں انڈیا نے اپنے ڈیلیگیشنز کو بھیجا، اور 34 کے 34 ممالک میں آپ نے دیکھا کہ ان کی پذیرائی نہیں ہوئی. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلوامہ کے وقت میں کچھ ممالک نے اپنی آرا دی تھی، جو کہ ہماری طرف نکتہ چینی کی گئی تھی. اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے کتنا زیادہ اپنا ہیوی قسم کا ایک ڈیلیگیشن بھیجا پارلیمانی، اور 34 ممالک میں سب ڈیلیگیشن اور ڈیلیگیشن ملا کے کور کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کہیں سے بھی پاکستان کی جو ایک شروع سے لے کے اس معاملے میں ایک نیریٹو رہا، سفارتکاری رہی، اور عسکری کامیابی تو ملی، جس کی وجہ سے باقی چیزوں میں آسانی پیدا ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کی سفارتکاری نے کام کیا. اور اس کا سلسلہ دراصل جہاں سے اس کو دوام ملا، جہاں سے اس کو عروج ملا، وہ یہ تھا اس وقت تھا جب 24 مئی کو اعلامیہ جاری کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا. اور اس اعلامیے میں ہر چیز بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کہہ دی گئی، اور میں موٹی 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں اس میں سے. تو ہر چیز بڑی ٹرانسپیرنٹ
اور بڑی دنیا کے سامنے اوپن کر کے رکھ دی گئی. کیا ہم نے کہا اس میں؟ ہم نے کہا کہ جی انڈیا نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے اور اس کو ہم جنگ سے کم تصور نہیں کریں گے. اور اس میں دنیا کے بہت سارے قوانین اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے بھی آپ کی زندگی کو، اور نہ صرف آپ کے بلکہ پوری قوم کی زندگی کو اگر خدشات اور خطرات ہوں تو پھر دیٹ obviously becomes ایگزسٹینشیل تھریٹ. اور ایگزسٹینشیل تھریٹ کسی قوم کسی ملک کو جب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اقوام متحدہ کا چارٹر بھی حرکت میں آ جاتا ہے اور ایسی صورت میں وہ قوم ظاہر ہے اپنی جنگ ڈکلیئر کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پر کسی نے، حالانکہ دو نیوکلیئر نیبر ملک ہیں، ایک نیوکلیئر نیبر ملک نے یہ تو بعد میں مودی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹیررزم وغیرہ کو بھی جنگ سمجھیں گے اور ہمارے اگر یہاں کوئی واقعہ ہوا تو اس واقعے کی بنیاد پر ہم ریٹیلیٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ اور ہم اس کو جنگ سمجھیں گے. یہ تو بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے ایک بات کو بنیاد بنا کے کہہ دیا کہ ہم اس کو جنگ تصور کریں گے اور اس میں کوئی نکتہ چینی نہیں آئی. ایک خوبصورتی والی بات. دوسری خوبصورتی والی بات اس میں یہ تھی کہ ہم نے پہلگام کے معاملے میں پہلے دن سے یہی کہا اور پرائم منسٹر نے بعد میں اپنی تقریر میں پی ایم اے میں جب کی تو وہاں بھی بتا دیا کہ بھائی آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ہوا ہے نان اسٹیٹ ایکٹر ہے یا جو بھی ہیں آپ کے جو بھی الزامات ہیں تھرڈ کنٹری کو آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کسی بھی ہمیں قبول ہوگا نیوٹرل کنٹری کو آپ اسے کرا لیں. دو چیزیں اتنی کلیدی تھیں کہ دنیا کا کوئی ملک کسی لحاظ سے کسی لاجک کے پیمانے پر کسی منطق کے پیمانے پر اس کو رد نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح باقی معاملات تھے. میں آتا ہوں جمیل صاحب آپ کی طرف، میں دوبارہ بھی آتا ہوں. ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آئی آر کی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے گا، پاکستان کا ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے دنیا میں امیج بہتر ہوا، پاکستان کا ایک جیو پولیٹیکل جو ایک امیج تھا اس میں بھی اضافہ ہوا. یہ سب کچھ جو ہم نے دیکھا، حالیہ کشیدگی دیکھی، اس کے بعد جو جس طرح سے پاکستان نے بیہیو کیا. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرا خیال ہے کہ یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے نہ صرف اپنا امیج ریسٹور کیا بلکہ اس کو اتنا انہانس کر لیا کہ اس وقت کی ہم ایک پاور پوزیشن سے دنیا سے بات کریں. اور یہ دنیا کا قاعدہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، پاور جو ہے وہ سینٹر پہ ہے. آپ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور انٹرسٹ اسی کے سیکیور ہوتے ہیں جس کے پاس ایک بیسک پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کر سکتا ہے. پاکستان نہ صرف اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن میں اپنے آپ کو سیکیور کرنے میں کامیاب ہوا بلکہ ریجن میں ایک بڑی پاور کے طور پہ ایمرج ہوا ہے. ابھی جو ہمارا کردار تھا ایران کی اور اسرائیل کی جنگ میں، اس کو ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا، ایران نے اپریشیٹ کیا، اور اس کے ذریعے ہم اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ ہم نے بہت لانگ ٹرم سٹینڈنگ جو ایران کی ہمارے دشمن انڈیا کے ساتھ تھی وہ بھی بریک اپ ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ جو صرف 4 روزہ وار تھی اس سے اپنی اتنی کیپیبلٹی منوا لی دنیا سے کہ اب پاکستان ایک ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا ہے اور باقی آس پاس کے خطے کے ممالک اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس خطے میں ایک ریجنل پاور ہے. بالکل ٹھیک. اور یہی اسی کا نتیجہ ہے کہ اب جن ممالک نے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، ظاہر ہے پاکستان کے وزیر اعظم ان ممالک میں گئے، یعنی سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستان کو ہونا چاہیے عالمی فورمز کے اندر، پاکستان وہاں پر موجود ہے اور پاکستان اپنا موقف دنیا بھر کو پیش کر رہا ہے. اس وقت بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف اکنامک کوارڈینیشن کونسل کی جو سربراہی اجلاس ہے جو کہ اس وقت آذربائیجان میں ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ آذربائیجان میں موجود ہیں. وہاں پر انہوں نے جو رکن ممالک کے سربراہان ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے، اور ظاہر ہے ترکیہ، آذربائیجان، یہاں کے تو وزیر اعظم نے الگ سے بھی دورے کیے، ایران کے صدر بھی وہاں پر موجود ہیں. ظاہر ہے یہ خطہ اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس سے گزرا ہے. ایران اسرائیل کی جنگ، ایران کے خلاف اسرائیل نے جارحیت کی، پاکستان کے خلاف بھارت نے جارحیت کی، اور اس وقت
ہم جو ہے وہ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ امن کے لیے ہم پاکستان جو ہے وہ کوشاں ہیں. یہی کچھ ہم نے دیکھا. بریگیڈیئر مسعود صاحب, ہم نے دیکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی, وزیر اعظم صاحب مختلف ممالک میں گئے, بار بار یہ کہتے رہے. اس وقت بھی وہ آذربائیجان میں ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ پائیدار امن اور پیس کی کیا اہمیت ہے. جی ہاں بالکل, ہر دفعہ ابھی بھی پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر نے ڈیفرنٹ فورمز پہ بات کی, پیس کی بات کی کہ ہم چاہتے پیس اور ہم تیار ہیں تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے. ابھی ہم نے کہا انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہوگی, جموں اینڈ کشمیر ود دی کور ایشو پہ بھی بات ہوگی, اور اس کے بعد انڈین ٹیررزم ان پاکستان جو ہے اس پہ بھی ہم بات چیت کے لیے تیار ہے. 2 مہینے گزر گئے, انہوں نے جو فاسٹ فلیگ آپریشن پہلگام کو کوئی ایویڈنس تو نہیں دیا, لیکن میرے خیال میں ابھی جو آذربائیجان میں پرائم منسٹر گئے تھے اور وہاں پہ دیکھیں کہ ECO کا جو فورم ہے 10 ممالک ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں, پاکستان, انڈیا اور پاکستان, ترکیہ اور ایران فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. اس میں اب سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی آ گئے ہیں, اس کے بعد ایران بھی اس میں ہے اور لائکلی اس کو فردر ایکسپینڈ کریں گے. تو اکنامک کنیکٹیویٹی ہے, ٹریڈ کی بات ہوئی ہے, اور اس کے بعد انویسٹمنٹ $2 بلین کا آذربائیجان آپ پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا, تو ایک بہت بڑی کامیابی اس حساب سے ہے. اور آپ جس طرح بات کر رہے تھے, دیکھیں دس از دی تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر اس سال آذربائیجان گئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو فروری میں گئے تھے, بالکل, پھر اس کے بعد مئی میں گئے ہیں جب اس کانفلکٹ کے بعد ٹرائی لیٹرل میٹنگ تھی, اور ابھی گئے ہیں. سو ایک تو وہ ہماری اٹیچمنٹ جو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ جو وہ چند ممالک ہیں جن سے زیادہ پاکستان کی کلوزنس ہے, چاہے وہ چائنا ہے, سعودی عرب ہے, اور اس کے علاوہ ترکیہ ہے اور آذربائیجان ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں. سو ایک اچھا میسیج, اور وہاں کے اس فورم پہ بھی پاکستان نے پیس کی بات کی ہے. اور پھر دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ بھی کہا پیس کو کمزوری ہماری سمجھی نہ جائے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈپلومیٹک فرنٹس پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم بات چیت کے لیے تیار ہے, تمام فورم سے ہے. اور جس طرح امریکن ہم سے وعدہ کیا تھا, اس نے مارکو ریبیو نے جب ٹویٹ کیے تھے انیشیلی کہ پاکستان اور انڈیا جو بات چیت کریں گے دے ول ڈسکس براڈ سیٹ آف ایشوز, تو اس میں ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. ٹرمپ نے بھی بات کی ہے. تو انڈیا ابھی ویکر وکٹ پہ ہے اور اس میں ڈیفنسو پہ جا چکا ہے, جس طرح آپ ایکسکیوزز دے رہے. تو میرا خیال میں پاکستان جس طرح اگریسو ڈپلومیسی ہے ہم کر کے یہ پریشر ہمیں مینٹین کرنا چاہیے. اب دنیا مان گئی ہے پاکستان ہیز بیکم اے پیئر کمپٹیٹر ود انڈیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جمیل احمد خان صاحب, اسی اقتصادی تعاون تنظیم کی جو بیٹھک ہو رہی ہے آذربائیجان میں, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس کی آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے, اس پورے خطے کے لیے کتنی اہمیت ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان کے صدر, ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم صاحب اور ایران کے صدر, ان کی الگ سے بھی ایک چائے پہ بھی بیٹھک ہو رہی ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی اچھی ہے, بہت ریلیکس نظر آ رہے ہیں. اور خاص کر ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں شہباز شریف صاحب اور ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی تھاما ہوا ہے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بہت بڑے سفارتی اشارے ہوتے ہیں اور بڑے مقاصد ہوتے ہیں اس کے. یقیناً دیکھیں, یہ آپٹکس ایسے نہیں آتے, یہ آپٹکس کسی وجہ سے آتے ہیں, اور وہ وجہ نارملی یہ ہوتی ہے کہ جب کسی پلیٹ فارم سے کوئی بڑی خوشگوار اور بڑی امید افزا اور بڑی حوصلہ افزا باتیں جب ابھرنا شروع ہوتی ہیں, تو اس وقت آپ کو یہ جسچرز نظر آتے ہیں, یہ تیور نظر آتے ہیں. یہ آپ کو, جس طرح آپ نے ویڈیو کا حوالہ دیا, میں نے بھی دیکھا کہ 4 سربراہان جس بے تکلفی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے درمیان کتنے تھک اینڈ تھن قسم کے ریلیشنز ڈیولپ ہوئے ہیں. تو اب آ جاتی ہے 17th ہے اس وقت, جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جسے ECO کہتے ہیں, اور اس کو یہ 3 سے 4 جولائی تک تھا. اور جس پیراہے میں اور جس اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے, اس کے بعد یہ ہے گو کہ یہ صرف ایک ٹریڈ اور انڈسٹری کا کو پروان چڑھانے کے لیے اور زیادہ تر تجارت کے حوالے سے اس میں باتیں ہوتی ہیں, اور سسٹینیبل کلائمیٹ ریزیلینٹ وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں, اور اس میں ریجنل کوآپریشن اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, جو اس میں کوئی بھی تھیم بھی اس وقت یہی تھا. اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت ایک ریجنل آرگنائزیشن بنی ہے
جس طرح کے باقی ریجنل آرگنائزیشن ہے, ایس سی ہو گیا, EU ہو گیا, جس طرح گلف کے کوآپریشن کا ہو گیا, AU ہو گیا, یہ سارے کے سارے اسی چیپٹر کے تحت اور اسی انٹرنیشنل قانون کے تحت بنتے ہیں. اور اس میں پاکستان نے, آپ نے دیکھا کہ یہ ہے ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم جو کہ ECO کا, اور اس ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پر بائی لیٹرل انگیجمنٹ پاکستان کی بڑی اچھی ہوئی. اور بائی لیٹرل اکثر ہوتی ہے لیکن پاکستان کی اس لیے اچھی ہوئی کہ آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا اس میں اس کی عکاسی نظر آتی ہے, اور جو اس کی آؤٹ کمز نظر آئی ہیں اس آؤٹ کمز میں بھی اگر دیکھا جائے تو بڑی اسٹریٹجک ٹائز کی بات ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جو ڈسکشن پوائنٹس, مین ڈسکشن پوائنٹس, خاص طور پر آفٹر دی سیز فائر آف ایران, جس طریقے سے ایران کے پریزیڈنٹ نے بات کی کہ جی انہوں تو ریجنل ڈپلومیسی کی بات کی ہے اس سمٹ میں, اور جب ریجنل ڈپلومیسی صحیح ہوگی تو تجارت کو بھی فروغ ملے گا, انڈسٹری کو بھی فروغ ملے گا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو بھی فروغ ملے گا. اور ہمارے پرائم منسٹر کا تو آپ نے ذکر جس طرح کیا کہ وہ ایک اسی چیز کی تسلسل ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان جس ٹریجیکٹری کی طرف جا رہا ہے, جتنا پاکستان کے یہ تعلقات, اور پاکستان کے تعلقات اگر دیکھیں تو پاکستان تو محور ہے اس ECO کا. کیوں محور ہے کہ RCD جب 60 کی دہائی میں بنی تھی RCD تو پاکستان, ایران اور ترکیہ نے بنائی تھی, اور جب اسی کو پھر آگے جا کے اس کو ریفارم کر کے ECO بنا دیا گیا جس میں کہ مزید 7 ممالک شامل ہو گئے. اب 10 ممالک کا یہ گروپ ہے جس میں کہ 7 ممالک جو ہیں وہ کامن ممالک ہیں ان 10 ممالک میں سے, جو کہ SCO یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہم آہنگی کتنی ہے. اس میں ہم آہنگی اس لحاظ سے ہے کہ وہ جو 7 ممالک ہیں اور دونوں میں ہیں, ماں سوائے اس میں 3 ممالک ترکیہ جو ہے, ترکیہ نہیں ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں, اور اسی طرح 1-2 ملک اور نہیں ہیں ممالک جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں نہیں ہے, ترکمانستان جیسے ہو گیا, اور باقی 1-8 ملک اور. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ افغانستان ECO اس میں ہے, ECO کا پرماننٹ ممبر ہے افغانستان. آذربائیجان تو ہے ہی ہے, قازقستان ہے, کرغزستان ہے, اور پاکستان, تاجکستان, ازبکستان. تو افغانستان کا اس میں ECO میں ہونا, کیونکہ اگر کنیکٹیوٹی کو دیکھا جائے, BRI کو دیکھا جائے, CPEC کو دیکھا جائے, اور افغانستان کی پرماننٹ ممبرشپ کو دیکھا جائے ECO کی, اور یہی افغانستان SCO میں آبزرور ممبر اسٹیٹس ہے, جو کہ بڑی اب یہ آگے جا کے محسوس ہوتا ہے کہ پرماننٹ ممبر کے اختیار. تو ان تمام چیزوں کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں پلیٹ فارم کو کی ہم آہنگی بھی ہے. ایک پلیٹ فارم زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے ٹریڈ, انویسٹمنٹ, سسٹینیبلٹی پر. دوسرا پلیٹ فارم جو کہ SCO کا ہے وہ ریجنل سیکیورٹی پر کرتا ہے, اسٹریٹجک بیلنسنگ پہ کرتا ہے, اور وہ اس کا اسکوپ کیونکہ دنیا کا 1/4 تقریباً 4 اس میں ممالک ہیں جو کہ نیوکلیر ممالک ہیں, اور دنیا کا 1/4 سے زیادہ ٹریڈ SCO میں ہے. تو ان کی یہ کامن فیچرز کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے پاکستان جس منظرنامے پر ابھی جس انداز میں ابھرا ہے اس سے پاکستان, دیکھیں عسکری لحاظ سے سبقت لے لی, یہ ایک اس میں بڑے فخر کی بات ہے پورے قوم کے لیے. لیکن یہ فخر اس وقت تک قائم اور دائم اور انشاءاللہ رہے گا جب ہم, جس طرح کہ آپ اس سے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے, IT کے بارے میں بات کی, اسی طریقے سے جب تک ہم اپنی ٹریڈ اور ہم کو آگے نہیں بڑھائیں گے, جب تک ہم اپنی معیشت کو مستحکم نہیں کریں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سپاہ سالار نے کراچی کے ایک بزنس فورم کے سامنے تقریر کے درمیان کہا تھا, آج سے 2-2.5 برس کی بات ہے, کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اب معیشت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں امپروو کرنی پڑے گی, باقی چیزیں ہماری خدا کے فضل سے ٹھیک ہیں. تو اس لحاظ سے یہ پلیٹ فارم ECO کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک کلیدی, آپ کو یاد رہے کہ اس وقت دنیا ویسٹ سے ایسٹ کی طرف موو کر رہی ہے, جتنے بھی ٹریڈ, کامرس اور دنیا کے جتنا توازن ہے اس طرف. اسی وجہ سے تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ چائنا کنٹینمنٹ کی پالیسی جو رکھی ہوئی ہے اس کا مقصد یہی ہے. اور جب آپ پچھلے سیگمنٹ پہ بات کر رہے تھے تو اس میں بھی اگر انڈیا کا ذکر کیا جائے تو انڈیا کی بھی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس اس لحاظ سے جو میں نے ابھی ذکر کیا, چائنا کنٹینمنٹ لحاظ سے, اور جو 6 کے قریب ڈیفنس ایگریمنٹ اور باقی ایگریمنٹ
امریکہ کے ساتھ ہے ٹھیک اس کی ابھی اہمیت اپنی جگہ پر، لہٰذا ہمیں وہ عیاری اور مکاری کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، جیو پولیٹیکل ڈائنامکس کو بھی ذہن میں بالکل رکھنا ٹھیک ہے. اور ہوگا. حصے میں اور ڈاکٹر پھر آمنہ صاحبہ کے خطے میں جیو اکنامکس کی اہمیت سمجھی جا رہی ہے. دراصل اگر ہم ایس سی او کی بات کریں یا پھر ہم ای سی او کی بات کریں، دراصل جیو اکنامکس کی بات ہو رہی ہے، اور ان فورمز پہ بھی ظاہر ہے کہ اس خطے میں جو سپوائلر ہے اس کو بہرحال ذہن میں رکھا جا رہا ہے. جی، اصل میں یہ بات ساری انٹر کنیکٹڈ ہے. جیسے ابھی جمیل خان صاحب بات کر رہے تھے کہ آر سی ٹی کو ای سی او میں کنورٹ کیا گیا، اور یہ بھی پاکستان کی لیڈرشپ میں ہی ایسے ہوا. پوسٹ کولڈ وار ایرا میں پرائم منسٹر اس وقت دین پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں ایک سمٹ کی، اور یہ جو نیولی لبریٹڈ تھیں ہماری سٹانز، جو 5 سینٹرل ایشین سٹیٹس تھی، ان کو بھی اس میں شامل کیا. اور ویژن یہ تھا، اور جس کے لیے ہم نے موٹر وے بھی بنائی، کہ ہم ان سب کو لنک کر دیں گے اور یہ ایک اکنامک ہب بن جائے گا اس ریجن کا. وہ انفارچونیٹلی 9/11 کی وجہ سے انڈو ہو گیا اور اس پہ نہیں چل سکے. لیکن پاکستان کی جو نئی نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی وہ جیو اکنامک پالیسی ہے ان فیکٹ، اور ہم اس کی طرف گامزن ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایس سی او کے ایک کامیاب اجلاس کے بعد ای سی او کا بھی یہ ایک بہت بائی لیٹرل بھی اور ٹرائی لیٹرل بھی اور ملٹائی لیٹرل بھی جو فورم ہمیں ملا ہے، اور سائڈ لائن پہ جو میٹنگ ہوئی ہے، وہ یہ ایویڈنس ہے کہ پاکستان ریجنل کوپریشن میں، چاہے وہ ملٹری کوپریشن ہو، چاہے جیو اسٹریٹجک ہو، اور چاہے جیو اکنامک ہو، پاکستان اس کے لیے بہت اچھی پلاننگ کر رہا ہے. ایک جو ہمارے یہاں بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ خطے میں جو اس وقت دنیا میں سب سے ٹاپ جابز ہیں وہ آئی ٹی جابز ہیں. تو دیکھیے اس میں بھی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ابھری ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت انڈین ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں. اس سے پہلے انڈیا نے ساری آئی ٹی انڈسٹری ٹیک اوور کی ہوئی تھی، لیکن اس وقت ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جہاں جہاں انڈین آئی ٹی ایکسپرٹس بیٹھے تھے وہ اپنے لیے اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کو ایران نے انہیں کک آؤٹ کر دیا، اور باقی ساری دنیا کے ممالک بھی یہی کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پہ گلف کنٹریز. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں جو پاکستان ترقی کر رہا ہے، اس میں بھی پاکستان کے لیے دنیا بھر میں یہ اپرچونٹی نکل آئی ہے کہ جہاں جہاں سے انڈینز کو ہٹایا جائے گا وہاں پاکستان پلیسمنٹ لے سکتا ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہماری جو مین پاور ہے اس کی کوالٹی اور پرفارمنس بھی وہی ہونی چاہیے جو دنیا میں کمپیٹ کر سکے، جو کہ پہلے بھی ہے لیکن اس پہ ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو ہم ای سی او کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی بار بار ریفر کیا ہے کہ وہاں پہ ترکیہ کے، آذربائیجان کے اور ایران کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے. یہ ہمیں انڈیکیشن دیتی ہے کہ ہم ملٹائی لیٹرل فورم پہ تو کوپریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم بائی لیٹرل ٹریڈ بھی بڑھائیں گے اور بائی لیٹرل کوپریشن بھی بڑھائیں گے. اور یہ جو پاکستان نے ابھی اچیومنٹ حاصل کی ہے سیکورٹی کے شعبے میں، تو ان سارے ممالک کو پاکستان کی کوپریشن کی بھی ضرورت ہے، پاکستان کے تجربے سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت وہ پوزیشن ری گین کر رہا ہے جو اس کو پہلے جیو اسٹریٹجک پوزیشن حاصل تھی اس خطے میں، جو کہ ہم ایک جنکشن پہ ہیں سینٹرل ایشیا کے، ساؤتھ ایشیا کے اور ویسٹ ایشیا کے. جو جمیل خان صاحب ریفر کر رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے ملٹائی لیٹرل فورمز پہ بھی ہے اور بائی لیٹرل بھی ہے، وہ اس وقت بہت زیادہ افیکٹو اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ انڈیا بہت پیچھے چلا گیا ہے. انڈیا اپنی کریڈیبلٹی کے لحاظ سے، ڈپلومیسی کے لحاظ سے اور پاور پوزیشن جس سے وہ بات کرتا تھا، جو وہ اسرٹ کرتا تھا کہ وہ خطے کا الٹیمیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے، وہ سب لوز کر چکا ہے. اس کے ساتھ جو اس نے دنیا کو دھوکے دیے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، وہ بھی سارے ایکسپوز ہو گئے. اور اب یہ باتیں چھپانا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ سیٹلائٹ سب جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کو یہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ اور ریئر اپرچونٹی ملی ہے جس میں پاکستان آرمی کا بہت زیادہ دخل ہے کہ انہوں نے ایک الٹیمیٹ وکٹری حاصل کی ہے انڈیا کے اگینسٹ. تو پاکستان کو یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ سارے ہی جو ڈائمنشن ہیں اس میں اپنی پوزیشن اٹین کر سکتا ہے، اسرٹ کر سکتا ہے اور اپنی کوپریشن کو اس حد تک بڑھا سکتا ہے کہ جو ہم کلیم کرتے تھے کہ پاکستان دنیا میں ایک ایمرجنگ پاور ہے، that can be materialized now. بالکل ٹھیک ہے. بڑی اہم بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب. ایک تو پاکستان نے بالکل
امریکہ نے جو میڈیشن کی پاکستان اور بھارت کی جو ٹینشن ہوئی اس میں پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان نے باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا جبکہ بھارت اس سے انکاری ہے، فرسٹریٹ ہے. اور دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی کہ جو ٹیکنالوجی کا میدان ہے، بھلے ایران سے لے کے مڈل ایسٹ تک، وہاں پہ زیادہ جو اثر رسوخ تھا وہ بھارت کا تھا. اب اس پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں، قطر کے اندر ان کے نیول آفیسرز نے اسپائنگ کی تھی جن کو موت کی سزا سنائی گئی تھی. جی ہاں، ابھی اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ابھی رپورٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، اب جو کرائسس ہوئے ہیں اس میں ایک نیکسس ایک تو دیکھیں ہنوت اور یہود کا ایک نیکسس تو پہلے سے تھا. اب اس میں ایک نئی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے کہ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کرد ہیں تقریباً جو ایران کے نارتھ میں رہتے ہیں، 1 کروڑ کے قریب کرد ہیں، ان کے لنکس ہیں موساد کے ساتھ اور پھر فردر لنکس ہیں BLA کے ساتھ. سو ایک بہت بڑا ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو نہ صرف ایران کو تھریٹ کر رہے ہیں، سبسیکوئنٹلی فیوچر میں پاکستان کو بھی اس طرح تھریٹ میں یہ لے کے آ رہے ہیں. اب جب دیکھیں BLA اب اس طرح ہے تو اس لیے ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بنتا ہے کہ BLA BLF ابھی بھی ایران کے ایریاز سے سیستان بلوچستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، میجارٹی تو افغانستان میں ہے. تو اب ہمیں توقع ہے جس طریقے سے ہماری ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جس طرح آپ آپٹکس کی بات کر رہے تھے اور جس طرح تشکر پاکستان ہو رہا ہے، تو میرا خیال میں ایک تو انہوں نے جو ایرانی کچھ تو بہت سارے اریسٹ ہوئے ہیں، افغانی بھی اریسٹ ہوئے ہیں، انڈینس بھی ہوئے، کچھ تو انہوں نے اس کو ڈپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہماری توقع یہ ہوگی ایران سے جو لوگ وہاں سے ابھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں، زاہدان میں انڈین جو کونسلیٹ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، وہاں سے کر رہا ہے، اور پاک بلوچستان میں یہ ابھی بھی کر رہے ہیں، تو ان پہ کریک ڈاؤن کر کے ان کے ایلیمنیشن بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں کنیکٹیوٹی ہماری ہے، ہم پڑوسیوں کا آپس میں، اور ہم نے ثابت کیا ہے. دیکھیں پاکستان واحد ملک تھا جو کھل کے ایران کے ساتھ کھڑا رہا، اور ہم نے امریکہ کی بھی مذمت کی، اسرائیل کے تو ہم نے کرتے رہے ہیں، تو وہ ہماری کریڈیبلٹی تھی. جبکہ انڈیا آپ نے دیکھ لیں، اب انڈیا وہ کہتا ہے ایران ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا، 2 نمبری کی. SCO کی جب وہ بات ہو رہی تھی وہاں سے وہ نکل گیا، اور دائیں بائیں. تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ریلیونس کوارڈ کی بات ہو رہی تھی کہ کوارڈ بہت بڑا فورم، اب اس میں دراڑیں آ گئی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جاپان کو انوائٹ کیا نیٹو کی میٹنگ میں، جاپان ریفیوز ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی جنگوں سے ہمیں اب دور رکھنا چاہیے، ہم نے تو تجربہ کر لیا ہے. آسٹریلیا کا انٹرسٹ ہے چائنا کے ساتھ، اور میکسیمم ان کا جو ٹریڈ ہے، کاروبار ہے، وہ چائنا کے ساتھ ہیں. سو اس طرح کے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور نئی الائنسز بن رہی ہے، اور چائنا الٹیمیٹلی از ٹیکنگ اوور دی ورلڈ جس طریقے سے وہ. ٹھیک ہے، اور ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، اقتصادیات کی بات ہو رہی ہے. جبیل صاحب ٹائم تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن ایک اور اہم خبر آئی ہے، اور وہ یہ خبر تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ٹیرف کے معاملات پہ مذاکرات جاری تھے اس پہ بھی مفاہمت ہو گئی ہے. یہ بھی پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے؟ دیکھیں یہ جو نئی جان پڑی ہے ان تعلقات میں، تو اس کا تمام ایک پورے اسپیکٹرم پہ اس کا فرق پڑتا ہے. تو ظاہر ہے یہ جب اتنی ہم نے پازیٹیو ایک ٹریجیکٹری اختیار کی ہے، تو اس کے بعد ٹریڈ کی ایک نیگوسیشن شروع ہوئی. تو وہ جو ہماری ٹریجیکٹری پہلے قائم ہوئی پچھلے چند ہفتوں میں، اور خاص طور پر جو ملاقاتوں کا ذکر ہم نے کیا فیلڈ مارشل کے اور اس سے پہلے ٹرمپ کے انگیجمنٹ کے، تو اس کا آٹومیٹکلی اثر اگلے آنے والے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل پہ بھی پڑے گا. مثال کے طور پر جہاں ملٹی لیٹرل میں، اور زیادہ تر ملٹی لیٹرل میں امریکہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، تو چاہے وہ FATF ہو، چاہے وہ IMF ہو، چاہے ورلڈ بینک ہو، اور یا یونائٹڈ نیشنز ہو، تو میں تو کہتا ہوں یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہمیں چیپٹر 7 کے تحت موو کر دینا چاہیے کشمیر کے حوالے سے. اسٹرائک دا آئرن ونس اٹس ہاٹ. تو even there you will find it much more positive trajectory of the acceptance. اور کوئی بعید نہیں کہ ریزولوشن پاس ہو جائے. پہلے وہ اس ریزولوشنز کو ویٹو کر دیا جاتا تھا امریکہ کی طرف سے، لیکن اس ٹریجیکٹری کے مطابق میں نے دوسرے پروگراموں میں ذکر کیا ہے، اور اس کا پورا ایک تسلسل ہے. ٹائم کم رہ گیا ہے، ورنہ اس تسلسل کے ساتھ اس لاجک کو میں سامنے پیش کرتا آپ کے ناظرین کے لیے کہ کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم انڈیا کی وہ وتیرہ کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم وہ جو تقریباً 1 درجن کے قریب کشمیر کے حوالے سے ہمارے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. اب یہ موقع ہے کہ ہماری ایک جو اس وقت سبقت حاصل ہوئی ہے اور پازیٹیو سبقت حاصل ہوئی ہے، تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اب ہم جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل کے
کیونکہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں رہ کے ہم نے سارے کام کیے ہیں. جنگ کے دوران، جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد کوئی ایسا ہم نے کام نہیں کیا جو کہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک سے ہٹ کے ہو، یا ہم نے کبھی ایسا نہیں شو کیا کہ ہم اگریشن کریں گے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر مسلط کیا گیا تو اب آپ نے دیکھیں سپاہ سالار نے بشپ مین کے جو پاسنگ آؤٹ پر کیا انہوں نے کہا کشمیر کے بارے میں، کہ جو ریزسٹنس اور مزاحمت کے موومنٹ ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیں ایسٹ ٹیمور ہے، اس میں بہت سارے دنیا کے 10 کے قریب ممالک ہیں. ریزسٹنس کرنے والے لوگوں کو ٹیررسٹ نہیں کہا جاتا، اور یہ انڈیا کا یہی تھا پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے، کہ جو ریزسٹنس وہاں کر رہے ہیں ان کو ٹیررسٹ کے طور پر پوری دنیا میں اپنی مختلف حربے اختیار کر کے، چاہے وہ انفو لیب ہو یا کوئی اور ہو، وہ اس طرح کرتے رہے ہیں. لیکن اب ایکسپوز ہونے کے بعد، پاکستان کی اس برتری کے بعد، پاکستان کو ابھی یہ اعجاز حاصل ہو گیا ہے کہ جب وہ ملٹی لیٹرل فورم پر جائے گا تو ملٹی لیٹرل فورم پر اس کی ایکسیپٹنس اور اس کی شنید پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور آپ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ دیکھیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بڑی اہم بات کی آپ نے. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب آپ کا. ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر مسعود صاحب آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہے، بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.